सेमिनार के सरप्रस्त मुनाज़िर अहले सुन्नत फ़क़ीह नफ्स उस्ताज़ उलमा हज़रत मौलाना मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब ये मौजूद हैं, जिन्हें भी इबाल पेश किया गया। हज़रत की बारगाह में अर्ज़ है कि हज़रत अपने कीमती तासरा से नवाजें। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम हज़रात, मैं रस्मी तौर पर हज़रत सैयद ज़फ़र इक़बाल साहब का शुक्रिया अदा करके जो क़द्र व कीमत मोहब्बत उनकी मेरे दिल में है, इसकी तौहीन करना नहीं चाहता। उनका जो कारनामा है ये वो सब आप हजरात की आंखों के सामने है। अगर यही सिलसिले कादरी सिलसिले चिश्तिया है, और बेशक है, तो जो लोग सूफिया के मुनकिर हैं और ख़ास तौर पर कव्वाली को लेकर सिलसिले चिश्तिया की मुखालफत करते हैं, उन्हें लाके ये उर्स दिखाया जाए। कव्वाली का ये लफ्ज हजरत सैयद साहब की जुबान पर भी आया था। और इस सिलसिले में आज चिश्तियों की निगाह में सबसे बड़ा मुजरिम इमाम अहमद रज़ा बरेलवी है कि उन्होंने नाजायज कहा है। उन्होंने बुजुर्गों की कव्वालियों को नाजायज नहीं कहा है। और बुजुर्गों की कव्वाली बिल मज़ामीर को भी नाजायज नहीं कहा है। लोग पढ़ते नहीं हैं, एक हर्फ कहीं देख लेते हैं, उसी को लेके उड़ जाते हैं। इस सिलसिले में इमाम गजाली ने एक वाकया लिखा है जिसे हम सब लोग शायद पूरे हिंदुस्तान में लतीफे के तौर पर बयान किया जाता है। मैंने भी बचपने से सुन रखा था, वो लतीफा समझ रहा था। जब उनकी किताब मेरे सामने आई तो मेरी आंखें खुली। उन्होंने लिखा है कि किसी गांव में ज्यादातर अंधे रहते थे। दिन में जो आंखियारे थे वो कारोबार में चले जाते थे, अंधे बेचारे घर में रहते थे। तो शोर मचा के हाथी आया, हाथी आया। वो सब हाथी देखने के लिए छूट पड़े। तो थे तो सब अंधे, हाथी कैसे देखे? टटोल के देखना शुरू किया। किसी का हाथ पांव पे पड़ा, किसी का हाथ कान पे पड़ा, किसी का हाथ सूंड पे पड़ा। वहां से लौट के आए, रात को आख्यारे भी आ गए, कारोबारी अंजाम देकर। तो गुफ्तगू होने लगी कि आज हम लोगों ने हाथी देखा। अच्छा बताओ तो कैसा है हाथी? तो जिसने सूंड देखा था उसने कहा बहुत मोटा सा रस्सा था। जिसने पैर छुआ था उसने कहा पीलर था मकान का, वगैरह वगैरह इसी तरह कहता रहा। अब जो आंखियारे थे, हाथी देख चुके थे, उन्होंने कहा तुम सब अंधे हो। वाह वाह वाह, अंधे तो थे ही। कहा तुम सब अंधे हो, न वो पीलर है, न मोटा रस्सा है, न वगैरह वगैरह।
وہ ان سب کا مجموعہ ہے. ہاتھی ان سب کا مجموعہ ہے. فرماتے ہیں اسی طرح سے آج کل کے مولوی لوگ ہیں. ایک کتاب میں کچھ پڑھ لیا, اسی کو حفظ جا بنا لیتا کہ سب کچھ یہی ہے. جب تک سب کچھ نہ پڑھ لے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ کیا ہے. تو امام احمد رضا نہ تو قوالی کے منکر ہیں بزرگوں کے, نہ ان کی بالمضامیر قوالی کی مخالفت کی ہے. انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے. مگر سب سے زیادہ آج کل نشانے پہ وہی ہیں. قوالی کا مسئلہ مضامیر کے ساتھ یہ مجتہد فی مسئلہ ہے. اصطلاح میں مجتہد فی ہمارے علماء جانتے ہیں. مجتہد فی بعض ائمہ نے اسے جائز قرار دیا ہے, بعض نے ناجائز قرار دیا ہے, چونکہ حدیثیں دونوں طرح کی ملتی ہیں ان حدیثوں کی بنیاد پر. اور مجتہد فی مسئلہ جیسے امام شافعی کا ایک مذہب ہے, اس کے برخلاف امام ابو حنیفہ کا ہے. حالات اور ضرورت پیش آ جائیں تو اپنا مسلک چھوڑ کر دوسرے کے مسلک پر عمل کیا جا سکتا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز جس زمانے میں تشریف لائے تھے اس زمانے کو رکھیے ماحول, اور ماحول کو پیش نظر رکھیے. کیا کوئی اس وقت اس دعوت پر آ سکتا تھا کہ آؤ کلمہ پڑھ لو؟ کیوں آتا قریب؟ اس وقت تو ماحول تھا ناچ گان کا, اور دینی مذہب, وہ دینی ماحول تھا. وہ سارنگی یا جو بھی اس زمانے میں ساز رہا ہو, ڈھول کا وہ تھا. تو ان کو قریب کرنے کے لیے اس مجتہد فی مسئلے میں, باوجود ہے کہ خواجہ غریب نواز حنفی تھے وہ, مگر اس کے باوجود انہوں نے اس کا سہارا لیا قوالی کا, تاکہ لوگ قریب آئیں. اور جب قریب آ جائیں گے تو وہی آپ کے لفظوں میں آئے اور پھنسے. اس طرح سے قوالی انہوں نے کی. آج جو قوالیاں عام طور پر مروج ہیں, کیا کوئی باشعور چشتی بھی اسے جائز کہہ سکتا ہے کیا؟ اب دیکھیے ذمہ دار شیخ طریقت خان سلسلے چشتیہ کے, تو ان قوالیوں کو ناجائز قرار دیا ہے. اور بند باندھنے کے لیے باؤنڈری پہلے کھینچی گئی ہے دور سے, کہ اس کو عام طور پر ناجائز لکھو, اور جائز ہونے کا جو پہلو ہے وہ پہلو نہیں. اس لیے کہ افتاء کا وصول یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھے تو جب تک ضرورت سامنے نہ آئے اپنے مسلک کی بات بتاؤ. اگرچہ دوسرے مسلک میں جائز ہو یا ناجائز ہو, اس کو اسے رہنے دو, اسے مت بتاؤ. اصول افتاء یہ ہے. اس لیے امام احمد رضا نے عام طور پر ناجائز لکھا, لیکن جائز بھی لکھا. جائز کہاں لکھا؟ جہاں بزرگوں کی بات آئی ہے, بہت خوب. یہ لکھا. ابھی بات آئی تھی علماء اور صوفیہ کی. میں تو اس کا قائل ہی نہیں ہوں کہ علماء صوفیہ الگ الگ کوئی چیز ہے. ہر صوفی عالم ہے, بے شک اگر وہ عالم نہیں ہے صوفی نہیں. تو صوفی نہیں ہے. بہت خوب. آج جو خانقاہوں میں جوہلا صوفیہ بنے بیٹھے ہیں, انہی کی وجہ سے تصوف پر بدنام ہو رہا ہے. مجھے یاد ہے
پٹنہ میں ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا دوران تقریر کہ حضرت خواجہ غریب نواز عالم تھے؟ بڑے بھائی، اور کیا عالم تھے؟ سند کہاں سے لائے تھے؟ انہوں نے کتاب لکھی ہے؟ تو میں نے کہا کہ فوج اگر بارڈر چھوڑ کر یہاں چوری اور ڈکیتی سے لوگوں کو بچانے ہی آ جائے تو ملک باقی رہے گا؟ نہیں، بارڈر چھوڑ کر سارے لوگ آ جائیں شہر میں، ملک گیا۔ ملک تو ہاتھ سے چلا جائے گا۔ تو خواجہ غریب نواز نے کتاب نہیں لکھی، لوگوں کو مسلمان بنایا، آرمی بنا۔ انہوں نے لوگوں کو مسلمان بنایا۔ اگر انہوں نے مسلمان نہیں بنایا ہوتا تو آج کتاب لکھ کے کتاب کس کے لیے لکھی جاتی؟ کون پڑھتا ہماری کتابیں؟ خواجہ غریب نواز نے لوگوں کو مسلمان بنایا اور بعد کے علماء کو کتاب لکھنے کے لیے ان کی روحانیت نے کہا تم کتاب لکھو، مسلک میرا ہے، اجاگر تم کرو۔ کیا بات ہے! مسلک میرا ہے، اجاگر تم کرو۔ اسی لیے علماء نے کتابیں لکھی۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز الحمدللہ، چاہے چشتی ہو چاہے نقش بندی ہو، کوئی بھی ہو، پورے ملک میں، ہندوستان میں سب سے بڑے بزرگ کا نام خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، سب سے بڑے بزرگ کا نام، چاہے وہ کسی سلسلے کے ہو رہے ہوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز سب سے بڑے بزرگ، اور خواجہ بزرگ غریب نواز کا کیا علم اور کیا کب پیدا ہوئے، کیا ہوئے، وہ سب آپ لوگ سن چکے، ان کی کرامتیں بھی بہت سن چکے۔ خواجہ غریب نواز کا فیضان بابا فرید الدین پر، ان کا فیضان بختیار کاکی پر، ان کا فیضان حضرت محبوب الہی پر، اور یہ آج جو کہا جاتا ہے کہ صاحب صوفیہ عالم ہے کہ نہیں ہے، بس اسی کی ایک نظیر پیش کر رہا ہوں چھوٹی سی۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ جب خلفاء کی ٹیم ملک میں بھیجنے والے تھے تو سب کو جمع کیا، اپنے تمام بڑے مریدین کو جمع کیا، فرمایا خلافت کا پہلا حقدار تو سراج الدین کو ہونا چاہیے، مگر وہ عالم نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ جو دوسرے مشائخ تھے وہ حضرت محبوب الہی کا اشارہ سمجھ گئے کہ کاش کوئی اسے پڑھا دے، کاش کوئی اسے پڑھا دے۔ حضرت فخر الدین زرادی رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوئے عرض کیا کہ حضور اگر اجازت دے تو میں 6 مہینے میں اسے عالم بنا سکتا ہوں۔ 10 سال لگ گئے، 10 سال میں بھی ہم کتنے بڑے عالم ہیں خوب جانتے ہیں۔ 6 مہینے کے بعد فرماتے ہیں حضرت محبوب الہی، یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، کہ اس زمانے میں دہلی میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوا۔ 6 مہینے میں وہ اس لائق ہوئے۔ انہوں نے درس نظامیہ میں پڑھی جانے والی کتاب پنجگن اور ہدایت النو لکھی۔ پورا بر صغیر جو ہدایت النو اور پنجگن پڑھ کے عالم بنتا ہے ان کا ممنون احسان ہے۔ جب ان کو خلافت ملی اور ان کو فرمایا گیا کہ بنگال جاؤ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور وہاں تو ایک بہت بڑا ڈاکو ہے،